अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनमोल शिराज। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो कि यूथ के लिए एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट चला रहे हैं और पिछले 12 साल से उनकी कोशिश है कि जो हमारा नौजवान है वो जो फ्यूचर में ऐड होता है तो उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, उसके प्रोग्रेस पे काम करना। मेरे साथ अब्दुल हकीम साहब मौजूद हैं जो कि पाक यूथ पार्लियामेंट के चेयरमैन हैं। इनसे हम जानते हैं कि आज का जो नौजवान है वो क्यों इतना मुंतशर है और क्यों वो इंतहा पसंद क़ुव्वतें मुंतशर करने की उनके जहन को कोशिश करती हैं, उनके ट्रैक को डिफरेंट करती हैं और अपने तरीके से उनको इस्तेमाल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम। सर बहुत कैसे हैं? बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी थैंक यू इनवाइट करने का। सर, जैसे मेरा ये सवाल है कि हमारा आज का जो नौजवान है वो क्यों इतना कंफ्यूज रहता है, क्यों जो इंतहा पसंद क़ुव्वतें हैं हमारे माशरे में वो उनके जहनों को ईज़िली मुंतशर कर सकती हैं और अपने लिए अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। इसकी पीछे बहुत ज़्यादा अवामिल जो है शामिल है। सही। और बहुत ज़्यादा क़ुव्वतें जो है इसके पीछे खुसूसन हमारे जो मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के जो जितने भी मुल्क दुश्मन अनासर हैं, खुफिया एजेंसियाँ हैं, इंडिया है, दीगर ममालिक है, सही। वो खुल कर इन चीज़ों पे पूरी प्लान के साथ काम कर रहे हैं और उनके लिए यहाँ पर लिसानी बुनियादों पर, सुबैयत की बुनियादों पर, अच्छा। इलाक़ियत की बुनियादों पर और कभी कभी मजहबी बुनियादों पर भी इन चीज़ों पे काम करते हैं। और पीछे जो इनकी जो बड़ी अवामिल है, हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा खामियां मौजूद है। मतलब लोग जो है आसानी की तरफ से उनके शिकार हो जाते हैं, मतलब कम अवेयर होते हैं। सही। अंदरूनी थोड़े बहुत मसाइल हैं जिसमें जो एक बड़ी वजह जो है यहाँ पे पॉलिटिक्स है। अनस्किल यूथ है। अच्छा। अनस्किल यूथ का मसला ये है कि लोगों के साथ रोज़गार नहीं होती है, लोगों के साथ काम नहीं होती। बाहर दुनिया में आजकल पूरी जो दुनिया है वो स्किल की तरफ जा रही है और स्किल पे काम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से मैं ये कहूँ कि यूथ के साथ टाइम बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है वो भी उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई पार्टी जो हुकूमत में होते हैं तो बड़े खुश होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद भी होता है, पाकिस्तान सब कुछ होता है, पाकिस्तान के हर इदारा भी सबसे आला होता है। लेकिन जब कोई हुकूमत से बाहर होता है तो फिर उसको मतलब कोई ऑप्शन उसके पास नहीं होते हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने नौजवानों को भी वरगलाते हैं, यूथ को भी वरगलाते हैं। खुसूसन क्योंकि ज़्यादातर यूथ मैंने जिस तरह कहा कि यूथ के पास टाइम ज़्यादा होते हैं तो ये लोग यूथ को आसानी से टारगेट करते हैं। और तो ये बहुत ज़्यादा जो है फिर मतलब ये चंद एक वजूहात आपने बताई हैं। तो जो हमारे यूथ है कैसे उसमें ये अवेयरनेस हम क्रिएट करें कि आपको यूज़ किया जा रहा है, मेंटली आपको आपके ऊपर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है किसी चीज़ का, हम यूथ को कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं? देखो ना अनमोल साहिब, आप लोग अगर देखें ना इस वक्त सोशल मीडिया पे, मैं खुद अक्सर इन चीज़ों पे बड़े हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पाक यूथ पार्लियामेंट के आप चेयरमैन हैं, आपके अंडर कितना ज़्यादा यूथ आता होगा और जिसके खुद पेट्रन इन चीफ जो है जनरल सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हैं। तो ये है कि आप लोग एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जिसमें सिर्फ मैंने पाक की बात इसलिए कर रही हूँ नाजरीन कि एक सूबे से नहीं पूरे पाकिस्तान से आपके साथ यूथ शामिल है। कल भी मैम जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारा चीफ पेट्रन है पाक पार्लियामेंट का और तकरीबन पिछले 10-12 साल से मिलकर हम काम कर रहे हैं। उसके साथ हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी का डिटेल मीटिंग था। अच्छा। और उस पर जो हमने सबसे बड़ी बात की सर के साथ कि जो फेक इस वक्त सोशल मीडिया पे की अलगार है, खुल कर लोग जो है ना फेक चीज़ों को जो है वायरल करते हैं, झूठ बोलते हैं, बड़े लेवल पे लोग जो है खुल कर झूठ इतना झूठ बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है। हाँ, और फिर उनको जो है बहुत आसानी से प्रोपेगेंडा के तौर पे फैलाते हैं। उनकी फेक अकाउंट्स होते हैं और वो अकाउंट्स 1-2-3 नहीं हज़ारों लाखों में होते हैं और इनको फिर मतलब एक अच्छा वो मिल जाती है। तो सर को कल भी ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह इन चीज़ों को हम बेनकाब करें। सही। तो एक तो जो है ना मुल्की लेवल पे वॉलंटियरली भी और रियासती इदारों को भी, और ख़ुसूसन मेरा ये कहना चाहता हूँ कि ये काम हुकूमत का है। हुकूमत को भी इस तरह लोगों को बेनकाब करना चाहिए कि जो फेक चीज़ें हैं, और उनको मेरे ख्याल में सिर्फ बेनकाब नहीं बल्कि उनको सज़ा भी देनी चाहिए। अभी तो कवानीन भी है, साइबर क्राइम है, दीगर मुख्तलिफ जो है इस तरह फेक चीज़ों फैलाने की है। लेकिन अगर चीज़ दूसरी जो एक है अदम
انصاف میں کبھی کبھی چیزیں آ جاتی, چھوٹے موٹے ظلم ہو جاتے پولیس ادارے کی طرف سے, دیگر اداروں کی طرف سے, وہ تو ایک گلچ ہے نا, کہیں سے بھی ہو تو سکتا ہے. ان میں جو ہے حکومت کو چاہیے کہ فوری ایکشن لے لے تاکہ لوگوں میں جو ہے غلط فہمیاں نہ پھیلائے جائے. باقی جو ابھی دیکھ کے پاکستان الحمدللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور خصوصاً نوجوان تو بہت زیادہ 64-65% جو یہاں آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے. تو اگر یہ نوجوان ایک صحیح سمت پہ جاتے ہیں تو یہ ملک دنیا کی سب سے عظیم ملک تو الحمدللہ ہے, لیکن اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو عظیم بنائے گا نوجوانوں کے ذریعے. جو میں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ اویئرنیس یوتھ میں, نوجوانوں میں کیسے لائیں, آپ لوگ ذاتی طور پہ کیا کرتے ہیں؟ اویئرنیس جو ہے اس پہ ابھی بھی الحمدللہ ہم سیشنز بھی کرتے ہیں. اچھا. سیشن کے ساتھ جو ہے ہم مختلف صوبائی اسمبلی میں نوجوانوں کو لے جاتے ہیں, پارلیمانی سیشنز ہوتے ہیں, قومی اسمبلی, سینٹ, جتنے بھی ہمارے مختلف گورنمنٹ کے ادارے ہیں, یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ میں ہر صوبے میں, ساتھ میں جو فورسز کے جو ادارے ہیں, ایکسپوجر سیشن آپ لوگ دیتے ہیں. تو مختلف جو شخصیات ہوتے ہیں سرکاری پولیٹیکلی, ان کے ساتھ ہم ملاتے ہیں, خصوصاً وہ لوگ جو پاکستانیت پہ کام کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جنرل عبدالقیوم صاحب کے میں بتاؤں, بلوچستان میں ہمارے ساتھ گئے تھے, 7 دن ہم نے وہاں پہ گزارے تھے, مختلف اضلاع میں ہم نے سیشنز کیے, بہت زیادہ لوگوں کو ہم نے اویئر کیا. یہ 4 سال پہلے میں بات کر رہا ہوں, اور یقین کرے آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے, جو ہمارے وہاں پارٹیسپینٹ تھے لوگ, پوری دنیا ایک پروپیگنڈا کر رہی کہ بلوچستان کے نوجوان یہ ہے وہ ہے, لیکن الحمدللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہاں ابھی بھی 80-90% نوجوان پاکستان پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہ پروپیگنڈاز بناتے ہیں اور یوتھ کو منتشر کر کے صرف ایک ڈائنامک سا کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ مایوس ہے, لیکن اصل میں جو اصل چہرہ ہے یوتھ کا وہ آپ بتا رہے ہیں. خاص طور پہ جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک نیریٹو کریٹ کیا جائے تو فیک نیریٹو ہوتا ہے ان دشمن عناصر کی طرف سے, یا جو انتہا پسند عناصر ہے کہ یوتھ مایوس ہے. لیکن جو یوتھ کی آپ بات کر رہے ہیں ناظرین, چونکہ آپ کا خود ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے یا رہتا ہے مستقل طور پہ, ایسا ہی ہے؟ بالکل جی. اس نوجوانوں میں ہی میں اس میں جنرل صاحب کے ساتھ ان کی ڈیٹیل سیشن ہوئی تھی, پھر انہی نوجوانوں میں ایک لڑکا کافی امپریس ہوا اور اس نے پاکستان آرمی میں ISSB جو ہے کلیئر کیا. ابھی وہ 2nd لیفٹیننٹ کے طور پہ پاک آرمی میں ملک کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور بلوچستان سے عامر خان نام ہے اس کا. زبردست. تو یہ چیزیں جو ہے نا, مطلب تھوڑے بہت میرا یقین ہے, بلکہ ایمان کے حد تک میں کہہ سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شعور دیا ہے, لیکن تھوڑا بہت اس پہ ورک کرنا چاہیے. جس طرح ہمارے ملک دشمن عناصر ملک سے باہر آ کر یہاں پہ اربوں ڈالر انویسٹ کرتے ہیں مختلف آرگنائزیشنز پہ, اور وہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر. جو ہے ابھی ایک لیکچرر صاحب جو ہے اریسٹ ہوا ہے, اسی طرح بہت زیادہ تعلیمی اداروں میں ٹیچرز بھی ہے, آرگنائزیشنز بھی ہے, سڑکوں پر بھی آ جاتے ہیں مختلف لوگ ہیں, اور ہر کسی کو معلوم ہے جو ملک کے خلاف کام کرے. تو ہم کیوں نہیں جا سکتے, تعلیمی یونیورسٹیوں میں جائے, وہاں پہ اویئرنیس سیشن آرگنائز کرے, سوال و جواب کا موقع دیا جائے نوجوانوں کو. اور خصوصاً میرا ماننا یہ ہے کہ جو جتنا سخت سوال پوچھ سکتا ہے اس کو موقع دیا جائے تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. ہم یوتھ کو کس طرح انگیج کر سکتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں, تاکہ ان کا جو وہ ٹائم ہے یا ان کے ایفرٹس ہیں, انرجی ہے, وہ ان چیزوں میں نہ لگے اور ایک پروڈکٹیو کام ہم ان سے لیے جائے ان کے ٹیلنٹ کے حساب سے؟ ایک تو جو ہے ہماری جو ایک مطلب موجودہ جو تعلیمی سسٹم ہوتا ہے اس سے تھوڑا ہمیں نکلنا ہوگا, کیونکہ مطلب جو ایک روایتی طریقے سے ہے اس سے پریکٹیکل مطلب کریٹیو ایجوکیشن کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. اور اس کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز ہمیں پلان مطلب مختلف ایکسپو ٹائپ کے ہو. ابھی میرے خیال میں کچھ نہ کچھ اس طرح ایکٹیویٹیز شروع بھی ہو چکی ہے جو بہت خوشائن بات ہے. ISPR کی طرف سے طلباء کے لیے انٹرنشپ شروع ہوا ہے. اس میں جو فاصلے مطلب یہ ختم, ٹو کٹ اٹ شارٹ یہ ہے کہ وہ اس کو ایکسپوجر وزٹس وہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں جو آپ اتنی فینسی دکھاتے ہیں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور یہ لے مین یا کامن مین کے لیے بھی ہیں. بالکل, مطلب یہ ہم ایک نیریٹو ہی کریٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کو ہم منتشر کریں, یوتھ کے ہم ذہنوں کو منتشر کریں کہ آپ کے لیے نو گو ایریاز ہیں. بالکل جی, یہ بہت زیادہ جو ہے نا فیک چیزیں جو ہے مطلب لوگ پھیلاتی ہیں. میں خود آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں.
پشاور میں جو کنٹونمنٹ بورڈ ہے یہ اپڈیٹ ہوا تو کچھ تصاویر مختلف پیجز سے شیئر ہوئی تھی اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ یہ یہاں پہ عوام کے اربوں روپے لگے ہیں لیکن یہاں عوام نہیں جا سکتے ہیں. یقین کریں بغیر کسی، اللہ حاضر و ناظر ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ اسی دن شام کے ٹائم چلا گیا، وہاں بیٹھ کے میں نے جس جگہ کی اس نے تصویریں دیے تھے، یہ سیمج کے قریب، پشاور سیمج کے قریب بیوٹیفیکیشن ہوئی، ہاں بیوٹیفیکیشن ہوئی تھی اور بینچز لگی تھی وہاں، بغیر کسی اپروچ یا بغیر کسی، کیونکہ وہ تو عام لوگوں کے لیے کھلا ہوتا ہے، آج بھی آپ جا سکتے ہو. وہاں بیٹھ کے میں نے تصویریں نکالی اور میں نے کہا کہ میں نے تو کسی کی اجازت نہیں اور میں سویلین ہوں. صحیح. اب ہم مزید اگر یوتھ کو دیکھیں تو ہم کیسے ایک روڈ میپ بتا دیں اور پھر یہ بتا دیں کہ پاک یوتھ پارلیمنٹ جو ہے وہ کس طرح کام کر رہے ہیں نوجوانوں کی بہتری کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، پروگریس کے لیے، ساتھ ہی کہ کیسے مواقع ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم تو پوری جو پاکستان ہے ہر صوبے سے ٹیلنٹڈ نوجوان لیتے ہیں، ان کی سلیکشن کی پورا وہ ہوتا ہے، وہ اپلائی کرتے ہیں، پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں ان کی ایک پورا سوال اور جواب ہوتا ہے تقریباً. مطلب یہ ایک انٹری کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ یونیورسٹیز یا کالج میں جاتے ہیں تو پہلے آپ ایک فارم فل کریں گے، پھر ہم ان کے ایک ریٹن انٹرویو لیتے ہیں، مطلب ڈیجیٹل ریٹن انٹرویو ہوتا ہے اور اس میں سب جتنے ہمارے ممبر ہیں ہر ممبر کی انٹرویو آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ ریٹن میں ڈیجیٹل سافٹ میں موجود ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو ملک کے لیے سنجیدہ ہو اور پاکستانیت پہ کام کرنے کے چاہتے ہیں، زیادہ تر ہمارا کوشش ہوتا ہے کہ ان نوجوانوں کو ہم موقع دیتے ہیں اور پھر ان کی تربیت جو ہے ہم مختلف اداروں میں، جس طرح میں نے کہا کہ ان کے لیے مختلف سیشنز ارینج کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی پہ کام کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں پوری 1 2 3 سال اس طرح. تو الحمدللہ ابھی بہت زیادہ کامیاب نوجوان ہم نے معاشرے کو دیے، جو پالیٹکس میں بھی جو ہے، جو بیوروکریسی میں بھی ہے، جو فورسز میں بھی اچھے پوسٹوں پہ ہے. اور آگے بھی ہمارا کوشش یہی ہے کہ یوتھ کو آپ لوگ اسی طرح مزید انگیج رکھ سکیں. بالکل جی. اور ان کو جو ہے نا، سب سے جو بڑی بات ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب ہم لسانیت، صوبائیت، علاقائیت اور پولیٹیکل اور مذہبی یہ ساری چیزوں سے نکل کر ایک پاکستان کے جھنڈے تلے جمع نہیں ہوتے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں. دھرتی ہماری ماں ہے، ہم نے اس دھرتی کے لیے کام کرنا ہے. بالکل. یہاں سے ہمیں مطلب کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے مطلب نکل جائیں یا مطلب کوئی دوسرا آپشن ہمارے ساتھ نہیں ہے. ایک آپشن ہے، وہ ہے صرف اور صرف پاکستان ہے. سمپل ایز دیٹ. آخر میں یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، وہ بھی خاص طور پہ وہ یوتھ جو کہ مختلف پولیٹیکل انفلوئنسز کے اندر ہیں یا ریڈیکلائزیشن کی طرف ہیں، کوئی ایسا پیغام، اور ساتھ ہی یہ کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا اقدام ہم دیکھیں، چونکہ جب ہم پاک یوتھ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح کے اویئرنیس سیشنز کر رہے ہیں، ورک شاپس کر رہے ہیں، کیمپس لگا رہے ہیں اسی یوتھ کے لیے تاکہ یوتھ انگیج رہے اور ان کے ٹیلنٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو. آخر میں نوجوانوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس پارٹی میں بھی ہے، بے شک آپ اپنے پارٹی میں رہیں، جس مذہبی فرقے مسلک میں ہیں آپ اپنے وہاں پہ رہیں، لیکن اگر آپ پھر مطلب چاہتے ہو کہ پاکستان خوشحال ہو یا ہمارے بچے محفوظ ہو، یہ ملک پوری دنیا میں اچھا، تو خود سب سے پہلے جو شروع کرنا ہے وہ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. خود جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ہماری جتنی بھی غلطیاں ہیں اس ملک کی، تقریباً اس میں ہر کسی کا قصور ہے، ہر انڈیویجول کا قصور ہے. تو اپنے آپ سے شروع کرے، پاکستانیت پہ کام کرے. کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی مطلب کسی بھی قسم کا بندہ آپ کو کچھ بھی کہے پاکستان کے خلاف، تو سوچ لے اور ان کو کھل کر کہے کہ سوری، میں پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہ میرا گھر ہے. جس طرح گھر میں بہت زیادہ اختلافات آ سکتے ہیں لیکن گھر کوئی نہیں توڑتا ہے، گھر کے خلاف کوئی نہیں جاتا. اور اس میں خوش جو ہیں وہ تو دشمن ہوں گے. بالکل جی. دشمن یہی چاہتے ہیں کہ یہ خود میں لڑکے، کیونکہ ہم دشمن میں تو ہمت نہیں ہے، وہ تو ابھی بھی مار کے حق میں دشمن کو ہم نے سبق سکھایا. جو ہمارا اتنا بڑا مار کے حق میں اتنا بڑا آپریشن ہوا، اس میں ہم نے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. ابھی بھی ان کی جو ہے مطلب ہوش میں نہیں ہے. اور گڑ جس طرح پشتو میں ہم کہتے کہ اوتے بوتے کہہ رہے ہیں نا، کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا بولے، کبھی کیا کہہ رہے، کبھی کیا کہہ رہے. لیکن الحمدللہ ہماری تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا عظیم فورسز دیا ہے کہ اس کا کوئی مثال نہیں ہے. تو دشمن صرف اور صرف جو ہے 5th جنریشن وار کا مین وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور یوتھ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. آخری ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری مال بھی حاضر ہے، ہمارے آنے والی نسلیں بھی حاضر ہے. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ کے لیے
زندہ آباد رہے گا اور زندہ آباد ہے، اور اس کے لیے سب کچھ قربان۔ بہت شکریہ عبدالحکیم صاحب۔ ناظرین، جس طرح آپ نے عبدالحکیم صاحب سے ان کی ڈیٹیل گفتگو نوجوانوں کے حوالے سنی، نوجوانوں کے لیے مواقع، ان کے لیے ورک شاپس، ان کے لیے پروگریس کے مواقع انہوں نے بتائے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو ہمارا آج کا نوجوان ہے وہ صرف پاکستانیت پہ فوکس کرے، اپنے ملک پہ، اپنے وطن پہ۔ جو ایفرٹس آپ کسی باہر کے ملک کے لیے پٹ کر رہے ہیں یا کسی اور انسان کے لیے، کسی پارٹی کے لیے پٹ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے لیے کیوں نہیں پٹ کرتے ہیں؟ آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے صوبے کے لیے کیوں نہیں کرتے، تاکہ آپ کا ملک، آپ کا صوبہ، آپ کا شہر ترقی کرے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شیراز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔